सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। आला तरीन हुकूमती ज़राए ने एक मीडिया ब्रीफिंग का एहतमाम किया था जिसमें मुझे भी शिरकत का मौका मिला, क्योंकि ये एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, इसलिए ब्रीफिंग देने वालों का नाम बताए बगैर इस ब्रीफिंग के अहम हिस्से को इजाज़त से रिपोर्ट करना जा रही हूँ। हमें बताया गया कि मौजूदा कशीदगी के दौरान भारत ने राजस्थान से बहावलपुर और कराची पर हमले का मंसूबा बनाया था। ये हमला सर्जिकल स्ट्राइक या दहशतगर्दी की कार्रवाई की सूरत में हो सकता था, लेकिन ISI ने इत्तला मिलने पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को सख्त रद्द-ए-अमल का पैगाम भेजा, जिसके बाद ये साजिश मुअख्खर हो गई। इसी तरह भारत से मिसाइल हमले की भी इत्तला थी, जिसे दोस्त ममालिक के सिफारती दबाव से नाकाम बनाया गया। ये तो बात भारत कशीदगी से मुताल्लिक खबर थी, लेकिन इस ब्रीफिंग का असल मकसद शायद शुरका को ये बताना था कि और रियासत पाकिस्तान ने कलदम अस्करी तंजीमों के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। सहाफियों को बताया गया कि कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी अब इतना आगे जा चुकी है कि इसको किसी अस्करी मदद की ज़रूरत नहीं और कलदम अस्करी ग्रोह पाकिस्तान और कश्मीरियों पर बोझ बन चुके हैं। ये भी इंकशाफ किया गया कि इन कलदम अस्करी ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला दिसंबर 2018 में कर लिया गया था, लेकिन फंड्स मुख्तस नहीं हो सके थे। सवालात के जवाब में यह बताया गया कि पिछली हुकूमत में सियासी अज़म की कमी की वजह से इन तंजीमों को कौमी धारे में शामिल ना किया जा सका, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कलदम तंजीमों की क़यादत को बता दिया है कि उनको कौमी धारे में शामिल किया जाएगा और उनके दीनी मदारिस का कंट्रोल हुकूमत संभाल लेगी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि इन कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई FATF की सिफारिशात की रोशनी में की जा रही है और FATF के मई में होने वाले इजलास से कबल ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। जब पूछा गया कि क्या कलदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, तो जवाब दिया गया कि पार्लियामेंट में मजहबी जमातों की मौजूदगी की वजह से इस कार्रवाई के मुतनाज़ा होने का खदशा है। इस वजह से कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर पार्लियामान में बहस नहीं करवाई जाएगी। ब्रीफिंग के अख्ताम पर एक आला हुकूमती ज़रिए ने मुझसे गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, जिनमें चीन भी शामिल है, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात भी पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से बचने की सिफारती मदद के लिए कलदम अस्करी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मशवरा दे रहे हैं। आला हुकूमती ज़रिए की बात मेरे या आपके लिए शायद नई ना हो, क्योंकि यही बात अक्टूबर 2016 में डॉन अखबार की स्टोरी में बताई गई थी। अक्टूबर 2016 में रिपोर्ट किया गया था कि चीन जैसा दोस्त मुल्क भी कलदम जैश मोहम्मद के अमीर मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ UN में वीटो के इस्तेमाल पर सवाल करता है, लेकिन तब इस खबर पर बाहर आने पर सिविल मिलिट्री तनाज़ा खड़ा हो गया था। अब यही बात खुद आला तरीन हुकूमती शख्सियत मीडिया को बुलाकर बता रहे हैं, तो बज़ाहिर लगता है कि तब भी इन कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की अहमियत सबको मालूम थी, लेकिन शायद सिविल मिलिट्री क़यादत एक सफ़े पर नहीं थे। लेकिन अब जबकि ये सब हमें बुलाकर बताया जा रहा है, तो इसका मतलब यही है और सवाल के सही है कि सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों एक सफ़े पर हैं। अब देखते हैं कि इस फैसले के नताइज दाखिली सलामती पर क्या निकलते हैं। इस सब पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं और साबिक वज़ीर दिफा। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब दिफाई तज्ज़ियाकार और नफीसा शाह साहिबा जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, जो रुकने कौमी असम्बली भी हैं और अपनी पार्टी की सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। खुर्रम दस्तगीर साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करती हूँ। एक अहम ब्रीफिंग जिसमें मैं भी शरीक थी, बहुत सारे सहाफ़ी एंकर पर्सनस भी शरीक थे, और हमें ये बताया गया और हम देख रहे हैं ये खबरें बार बार आ रही हैं कि जो आर्म्ड मिलिशियाज़ हैं, अस्करी ग्रोह हैं, जो कश्मीरी जद्दोजहद में शामिल रहे हैं, उन पर पाबंदियाँ लग रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये तनकीद आपकी हुकूमत में भी आती रही कि उस वक्त सियासी अज़म नहीं था? सियासी अज़म तो था, लेकिन आपने ख़ुद कह दिया और दुरुस्त तौर पर कहा कि उस वक्त जो है वो जो सिविल और मिलिट्री में ये एक तनाव था इस सब्जेक्ट के ऊपर कि हमने किस हद तक इनकी बेखकनी करनी है। आपके नाज़रीन को याद करा दूँ कि ये मामला 2002 से चल रहा है, जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक तकरीर की थी बड़ी मशहूर, और ये कहा कि अब हम जो है वो इन तंजीमों को पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ये
بحران پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آیا جب ممبئی میں حملہ ہوا، اور وہ بھی تقریباً اسی قسم کے اقدامات تھے، اور یہ وقتاً فوقتاً اٹھتا رہا ہے۔ اب اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے ریاست کے تمام اداروں کی طرف سے کہ اب ان کو نہیں برداشت کیا جائے گا، اور جو لفظ استعمال ہوتا ہے درست طور پہ کہ جو مونوپولی آف وائلنس ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہوگی جو یونیفارم پہنتے ہیں، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ہے یا ریاست پاکستان کے پاس آرمڈ فورسز ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ایک میں آپ کو اپنے جو تجربہ ہوا ہے حکومت میں رہنے کا وہ یہ ہے کہ یہ جو جہادی تنظیموں کی موجودگی تھی پاکستان میں، اگرچہ اس کے اوپر بہت ہم نے ایفرٹ کی رد الفساد کے ذریعے بھی، اس سے پہلے ضرب عضب کی، اور کم از کم ہم یہ کہنے کے قابل ہوئے کہ ان کی پاکستان میں اب منظم موجودگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کے کوئی ایسے سینٹرز نہیں ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ ریکروٹ کر سکیں۔ لیکن بہرحال یہ ایشو ایسا ہے جس نے پاکستان کی جو سفارتی ساکھ ہے، ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی جو ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور پوری دنیا میں یہ ایشو جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشکل، دنیا ہماری کریڈیبلٹی کو کوسچن کرتی رہی ہے۔ تو اب آ کے اگر جو ہے آج مارچ 2019 میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اور اس سے ہمیں تو یہ بتایا کہ یہ فیصلہ دسمبر 2018 میں کر لیا گیا تھا، اور یہ FATF کی وجہ سے تھا، یہ پلوامہ حملے کی وجہ سے نہیں تھا، بھارت کی وجہ سے نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، یہ پاکستان یہ فیصلہ یوں لگتا ہے غالباً ہر 45 دن کے بعد ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہوا ہو جاتا ہے۔ میں اس سے قطع نظر کے ماضی میں کیا ہوا، یہ ایک درست فیصلہ ہے، اور اس میں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ سیاسی جماعتیں بن کر سامنے نہ آئیں، کیونکہ یہ بھی ایک کوشش کی گئی 2018 کے الیکشن میں۔ ناکام کوشش تھی آپ کی نظر میں؟ جی نہیں، اس کا کچھ ایفیکٹ ہوا، اس کا مسلم لیگ نون کی غالباً 2 درجن کے قریب سیٹوں کے اوپر اس کا ایفیکٹ بھی ہوا، اور یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہم نے ان کو اگر جو لفظ استعمال ہوتا ہے مین اسٹریمنگ، ان کی جو مین اسٹریمنگ ہے وہ سیاسی جماعت بن کر نہیں ہونی، ہم نے ان کے اراکین کو یہ جو ہیں جسے کہتے ہیں ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے ان کے لیے وہ وسائل فراہم کرے کہ یہ اپنی روزی کما سکیں کسی طرح، تاکہ یہ اس معاشرے کے اندر اسیمیلیٹ ہو سکیں، کیونکہ ادروائز تو یہ نہیں ہو سکیں گے۔ خرم صاحب وزیر دفاع بھی تھے، ظاہر حکومت میں بھی تھے، ہمیں جیسے بتایا گیا ہے، کئی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ فیصلہ پہلے بھی لیا جا چکا ہے، اس وقت فنڈز مختص نہیں کیے گئے تھے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں، ان کو روزگار کے مواقع دینے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ درست بات ہے؟ جی یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آپ کے ناظرین میں کم لوگوں کو یہ، اور یہ چونکہ اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن ضرب عضب پہ اس قوم کے تقریباً 300 ارب روپے رفلی خرچ ہوئے، اور اس کے بعد رد الفساد پہ بھی مستقل جو ہے، اور اسی کا حصہ ہے کہ کچھ جو تقریباً 56 ارب روپے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے دور میں افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر وہ فینس لگانے پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ آج تک وہ فینس اس کا عمل تو ظاہر ہے آپ کی دور حکومت میں شروع ہو گیا تھا، تو وہ یہ سارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ فراہم کیے گئے تھے۔ بات یہی ہے کہ یہ فیصلہ کہ اب پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طرح کسی ایسی تنظیم کو اپنی زمین پر برداشت نہیں کرے گا جو ہتھیار اٹھا سکتی ہے، چاہے وہ کسی اور ملک کے خلاف ہیں یا پاکستان کے اندر ہتھیار اٹھا سکتی ہیں۔ اگر آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے جو کہ بہت دیر سے اوور ڈیو ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور آپ تعاون کریں گے حکومت کی؟ جی ہم تو اس معاملے میں بالکل تعاون کریں گے، کیونکہ آپ نے درست طور پر 2016 میں ڈان کی اس خبر کا حوالہ دیا، اس کے حوالے سے میں مزید سوال اس کی بھی کہانی یہی ہے۔ میں اس پہ بھی آؤں گی دوبارہ سے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہمارے گفتگو میں شامل ہوں۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان خود انہوں نے فلور دا ہاؤس پہ بھی کہا، اپنی مختلف تقاریر میں بھی کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان، اس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، لیکن رپورٹڈ یہ ہے کہ جو اس کے نکات، کئی نکات تھے جس میں جو سیولین لیڈرشپ کا جو حوالے تھی، ذمہ داری تھی، وہ پورے نہیں ہوئے، جو ملٹری کی جانب سے تھے وہ نکات پورے ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کی ڈی ریڈیکلائز کرنا، مین اسٹریمنگ کرنا، اس کا تو میرا خیال ہے جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا اس وقت ISI نے یہ پلانز بنا کے دے دی تھی پرائم منسٹر کو، اس وقت کیوں عمل نہیں ہوا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک دو چیزیں موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج دن تک اس تنظیم کے الزام جو لگتے رہے ہیں
ان کے بارے میں ثبوت کبھی کسی نے نہیں دیا کہ یہ ان کے لنکیج ہے. جب ثبوت کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں اگر کسی کو سزا دینی, دیکھیں اس زمانے میں بھی ہماری ڈکلیئرڈ پالیسی تھی, نون لیگ کے وقت میں بھی اور آج بھی ہے, کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی کو کسی بھی ملک کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. جب یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے تو کوئی بھی کرے اس کو سزا یہاں ملنی چاہیے, کیونکہ وہ ریاست کی پالیسی کے خلاف کام کر رہا ہے. اب آپ الزام لگا دیتے ہیں کسی پہ, باہر سے انڈیا کہہ دیتا ہے کہ جی یہ فلاں لشکر طیبہ کا آدمی ہے یا جیش محمد انہوں نے یہ کیا, ثبوت مانگتے ہیں وہ نہیں. آپ نے جو ڈوسیئرز فراہم کیے جاتے ہیں, جو تحقیقات ابھی بھی ڈوسیئر کی آپ نے بات سنی ہوگی, پٹھان کوٹ کی آپ نے حوالے سے بات کی, پاکستان نے بھی میں بتاتا ہوں, پٹھان کوٹ کی بھی میں کہانی بتاتا ہوں. اب یہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے لوگوں کو کسی کے کہنے پہ اگر سزائیں دینے کا عمل کریں تو وہ تو ہو نہیں سکتا. آپ کے ملٹری کورٹس نے ٹرائی کیے تھے, 72 لوگ پشاور ہائی کورٹ نے چھوڑ دیے, جبکہ وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں, مگر ایویڈنس کا مسئلہ سول ایویڈنس کے مطابق نہیں ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. سو یہ دشواریاں یہاں پہ ہیں کہ آپ ان کو اس طرح نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ میں نے خود ان لوگوں سے ڈسکشن کی, یہاں پہ ایک تھنک ٹینک میں ڈی ریڈیکلائزیشن کا ایک 3 دن کا پروگرام چلا, جس میں کہ ہم نے ورک آؤٹ کرنا تھا. مجھے انہوں نے اس میں انڈکٹ کیا اس اسٹڈی میں کہ کیسے ڈی ریڈیکلائزیشن کی جائے. ہم نے لشکر طیبہ کا بھی نمبر 2 آدمی بلایا, جو اس کا جماعت الدعوہ کا نمبر حافظ سعید کا چھوٹا بھائی, مولانا محمد احمد لدھیانوی بلایا, وہ جیش والوں کا آدمی. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں, اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے, کسی بھی ملک میں کیا ہے, یہاں کیا ہے, آپ ہمیں عدالت میں لے جائیں, سزا دلوا دیں. لیکن اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں کیوں ذلیل و خوار کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہر دفعہ انگلی اٹھتی ہے, ہمیں آپ کیوں دیوار سے لگا رہے ہیں. اب اس میں جو دشواری اور پرابلم ہو سکتی ہے ریاست کے لیے وہ یہ ہے, آپ کسی کا لے لیں, میرا لے لیں, ان کا لے لیں, کسی کا, کہ اگر بے گناہ ہیں اور اس کے اوپر کوئی الزام رکھ کے کہ اس لیے کہ باہر سے پریشر آپ پہ اور اس کو دیوار سے آپ لگا دیں, وہ ریئیکٹ کر سکتا ہے, وہ آپ ہی کے خلاف. وہی یہی تھا ہمارے جو پنجابی طالبان بنے تھے, ان میں سے وہ اسی وجہ سے بنے تھے کہ ان کو بجائے پراپرلی ڈی ریڈیکلائز کرنے کے 2003-4 میں ان کو اٹھایا, ان کے مظفر آباد سے کیمپ شیمپ اٹھائے, ان کو کہا دفعہ ہو جائے, اب یہ پالیسی بدل گئی, اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا. انہوں نے کہا جی آپ نے تو کشمیریوں کو ڈچ کر دیا, کشمیر میں جہاز چل رہے ہیں, ہم ادھر جا رہے تھے, اب آپ نے چیٹ کیا کیونکہ امریکہ آپ کو کہہ رہا ہے. لیکن اس وقت ایسے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کا یہ نقطۂ نظر ہے, اور آج جو بریفنگ ہوئی تھی اس میں میں آپ کو پیش کر دیتی ہوں کہ کیا نقطۂ نظر ہے, کہ جو کشمیر میں تحریک چل رہی ہے وہ انڈیجنس ہے, بالکل ہے, اب چل پڑی اس وقت بھی تھی. اب اس قسم کی آرمڈ ملیشیاز بوجھ بن گئی ہیں, نقصان دہ ہے کشمیری تحریک. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ اس وقت بھی بوجھ تھی جب ان کی حکومت تھی, اس وقت بھی یہ بوجھ تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری نہیں چاہتے کہ یہ لوگ آئیں وہاں پہ. میرے ساتھ اس زمانے میں ایک پروگرام میں علی گیلانی تھے, آج ٹی وی کے پروگرام میں, انہوں نے واضح کہا کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, یہ ورنہ ہماری تحریک کو ٹیررزم ڈکلیئر کر دیں گے اور پھر ہمارے پیلٹ گن نہیں, پھر تو یہ بمباری کریں گے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, کیونکہ جو وار آن ٹیرر ہے اس میں آپ کو کھلی چھٹی ہے, آپ ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم ان کو ہیومن رائٹس کے کہتے ہیں کہ جی آپ وائلیشن کر رہے ہیں صرف پیلٹ گن پہ, لیکن پھر پیلٹ گن رہ جائے گی پیچھے. سو یہ تو حکومت کی پالیسی تھی کہ یہ لوگ کبھی بھی ادھر نہیں جانے دیں گے, ہم ان کو 2004 کے بعد سے یہ نہیں گئے. اچھا, تو یہ جو سیاسی جماعتیں بنانے کا ایک تجربہ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب تجربہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان میں سے کرمنل ایلیمنٹ جو ہیں ان کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا, نکالنا ہوگا. ان کے لیے کوئی اور رستہ اختیار کریں, ڈی ویپنائز کریں, لوگوں کو لے لیں ان سے, پھر بے شک سیاسی جماعتیں بنا دیں. آپ نے دیکھا کہ یہ دنیا میں ہو رہا ہے اسی طرح. گلبدین حکمت یار سے زیادہ تو جو گزشتہ سال جب یہ کچھ سیاسی جماعتیں ایسی یہاں کا ابھر کے بنی, یہ ہمارے دیکھیں اس نے وہ پراسکرائبڈ آرگنائزیشن ملی مسلم لیگ تھی جو جماعت الدعوہ کی ایک طرح سے سیاسی کہہ سکتے ہیں دھڑا تھا, اس کو تو نہیں بننے دیا نا, اس کو تو کنٹیسٹ کیا تھا الیکشنز میں, نہیں جو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی تھی, پہ کنٹیسٹ ملی مسلم لیگ جو ہے وہ نہیں اس الیکشن میں جنرل میں نہیں کرنے کا 2018 میں. جی کیا اس نے کانٹیکٹ, آپ کو پتا ہوگا, ملی مسلم لیگ کیا. اچھا, چیز یہ ہے کہ اگر وہ پالیٹکس میں آنا چاہیں بالکل آئیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. آپ اگر گلبدین حکمت یار اپنی پارٹی بنا سکتا ہے, طالبان کو ہاتھ جوڑ کے لا رہے ہیں کہ جی آپ حصہ بن جائیں اس کا, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, یہی مسئلہ ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا, لیکن آپ کو
کو لگتا ہے کہ افغانستان اچھا ماڈل ہے ڈی ویپنائز کیے بغیر؟ ہم اس سے بہت اچھا ماڈل ہے، کرمنل ایلیمنٹس ہم ان کو سے بہت اچھا ماڈل ہے، چھان بین کے بغیر ہمیں وہ تو جو وہ کرتے رہے ہوئے ہیں وحشیانہ کام انہوں نے کیے ہوئے. کابل کا مرڈر کہلاتا تھا گلبدین، ٹھیک ہے. اس نے تو کئی دن جو حرکتیں میں چاہتی انہوں ہوں نے کی ہوئی نفیسہ ہیں. صاحبہ بھی گفتگو میں شامل ہو. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. نفیسہ صاحبہ، ایک یہ بھی بات بریفنگ کے دوران سوال اٹھا تھا کہ اگر مین سٹریمنگ کی بات ہو رہی ہے ان کا لدم تنظیموں کے حوالے سے تو بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، جو ڈیٹیلز ہیں ان کو لانا چاہیے سامنے. لیکن دوسری جانب ایک دلیل یہ سامنے پیش کی گئی تھی کہ کیونکہ بعض ایسی مذہبی جماعتیں ہیں جو اعتراض کریں گی جس کا رد عمل ہوگا، اس لیے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، پہلے تو میں جو اس وقت انٹرنیشنل ڈیبیٹ چھڑ گیا ہے ان دا آفٹر میٹ، جو ڈاگ فائٹ ہوئی ہے پاکستان انڈیا کے بیچ میں، اس میں جو نیریٹو انٹرنیشنلی نکل کے آیا عموماً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشمیر سر فہرست ہوتا، کشمیر کے اوپر انٹرنیشنلی بھی آواز اٹھتی کہ بھائی کشمیر میں اتنی زیادتیاں، ریاستی دہشت گردی وہاں ہو رہی ہے، اور اس کی عکاسی جو ہے مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں نے، بین الاقوامی تنظیموں نے بھی کی. پاکستان تو کہہ رہا ہے، OIC بھی کہہ رہا ہے، لیکن یہ بات جو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فورمز نے بھی یہ بات کی ہے. تو اس موقع پر بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، انڈیا اور پاکستان میں مستقل امن جو ہے، جس کی خواہش اس خطے کے لوگوں کی ہے، وہ ممکن نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ڈیبیٹ اس وقت چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ جی پاکستان میں آپ جو ہے یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کے جو یہاں پر مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وہ بات کرتے ہیں. اس کانٹیکس میں مسعود اظہر کی بات کرتے ہیں. ابھی ٹریزا مے نے بھی عمران خان صاحب سے بات کی کہ آپ ان کے اوپر ایکشن لیں. تو ایک تو پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر یہ ہے. اس وقت نان اسٹیٹ ایکٹرز کہاں سے آ گئے؟ جب ایک انڈیجنس موومنٹ کشمیر میں ہے، جب وہ شخص جس نے دھماکہ کیا ہے وہ وہاں کا رہنے والا ہے، اس کی پوری تاریخ، اس کے بائیو میٹرک جو بھی آپ کچھ لے لیں، ویپنز کہاں، ایکسپلوسیوز کہاں سے آئے، ایوری تھنگ از انڈیجنس. تو یہ نیریٹو کیوں آ رہا ہے؟ پاکستان کے اوپر یہ دباؤ کیوں ہے؟ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان نے مختلف اوقات میں سیاسی قیادت ہو، پارلیمنٹ ہو، انسٹیٹیوشنز ہوں، سب نے یہ ایکنالج کیا ہے کہ ہمیں اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی بھی کسی اور ملک میں، یا ایون اپنے ملک میں کوئی اگر دہشت گردی کرتا ہے اس کی لنک یہاں اس سوئل سے ہوتی ہے، تنظیم کی، انڈیویجول کی، آؤٹ فٹ کی، تو پاکستان کا اس کا زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. اور ایک مسودہ کنسنسس کی بنیاد پہ نیشنل ایکشن پلان کی شکل میں آیا، اور وہ پچھلے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن کیونکہ یہ ایک ساؤنڈ ڈاکیومنٹ تھا، اس پہ ہر پہلو تھا، تو پارلیمنٹ نے اس پہ بحث بھی کی، اس کو نہ صرف اون کیا لیکن ایک تسلسل سے آپ نے سنا ہوگا کہ چیئرمین تمام سیاسی جماعتیں تو کر رہی ہیں، لیکن کیا آپ اتفاق کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا موقف اور جو وزیر اعظم عمران خان کا بھی موقف ہے کہ سیاسی عزم نہیں تھا؟ نہیں جی، شروع میں تھا، اس کے بعد یہ نو ایکشن پلان ہو گیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مسلسل اس پہ نہ صرف تنقید کرتے رہے، لیکن ایک یادداشت حکومت کو ہم کہتے رہے کہ یہ آپ کا ایک عزم تھا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ادھورا رہ گیا ہے. اب نئی حکومت آئی ہے، اب ان کو یہ چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ آئیدر نیشنل ایکشن پلان کیونکہ وہ اس حکومت کا ایک کمٹمنٹ تھی اور ان کی ایک ویژن تھی، تو کیا یہ حکومت اسی کو لے کے آگے چلے گی؟ اس میں کچھ چینجز کریں گے، اس میں نئے اینگلز ہوں گے، ان کا اپنا ویژن آنا پڑے گا. لیکن جب تک اس کو ایک سیاسی اونرشپ پارلیمنٹ کے ذریعے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ فورمز کریں، ملیں، بات کریں، اور پھر ایک اور آپ ڈاکیومنٹ اسی کو لے کے آگے آپ بڑھیں،
لیکن پھر یہ مزید وضاحت کرنی ہوگی اور حکومت کو اپنے جو نکات ہیں یا اپنے جو مزید کارروائیاں یا ایکشنز لینا چاہ رہی ہے اس کو شامل کیا جانا چاہیے اس دستاویز میں. خرم دستگیر صاحب ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا تھا نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ سفارتی سطح پر بات کیوں ہمیشہ ہوتی ہے پاکستان میں جو یہ کالعدم تنظیموں کے حوالے سے ہے, کشمیر پہ بات کیوں نہیں ہوتی, کیا مشکل ہے آپ ابھی حکومت میں؟ جی وہ بڑا واضح ہے. دیکھیں پوری دنیا کی فوجیں جو ہیں زیادہ یا کم تعداد میں افغانستان میں موجود ہیں, اور وہاں ایک کنسسٹنٹ نیریٹو تھا کہ افغانستان میں اگر آئی سیف کو یا امریکی فوجوں کو پسپائی کا سامنا ہے, اس کی وجہ بقول ان کے کہ پاکستان میں ان تنظیموں کو خاص طور پہ حقانی نیٹ ورک بار بار ان کا بڑا جو ہے وہ فیوریٹ بگ بیئر تھا کہ جی پاکستان ان کو پناہ دیتا ہے, اور اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم جنگ جیت نہیں پا رہے. اور یہ اصل میں تو ایکچولی افغانستان نے ڈرائیو کیا اس سارے نیریٹو کو, جس پہ اب کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں, لوگ بار بار بات بھی کرتے ہیں پوری دنیا میں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان تنظیموں کی نہیں جو افغانستان کے جن کی کڑیاں ملی ہوئی, ہم بات کر رہے ہیں جو کشمیری جہاد میں ایک زمانے میں ایکٹیو تھے. جی وہ یہی ایشو بنا نا جی کہ جب 9/11 کے واقعے کے بعد رشیا, ایون چائنا, ہندوستان, بہت سارے ممالک کے اندر جو اس طرح کی جد و جہد چل رہی تھی لبریشن کی یا ایک حکومت سے ڈسینٹ کی, اس کو ان ممالک کی حکومتوں نے ٹیررزم کا نام دے کر ان پہ توجیہ تلاش کر لی ان کے اوپر حملہ آور ہونے کی. اور یہی معاملہ جو ہے پاکستان کے سامنے بھی ادھر پیش آیا کہ 9/11 کے جو ہے وہ 2 سال بعد, آپ کو معلوم ہے 2001 میں کتنا بڑا وہ جو ہے ہم جو ہندوستانی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا, اس کا جو ہے بلیم بھی پاکستان کو دیا گیا. یہاں تناؤ رہا پورا 2002 کا جو سال تھا. یہ سارے ایشوز اپنی جگہ پر ہیں. پاکستان کو اس معاملے میں چونکہ یہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اگر ماضی سے یہی سبق سیکھ لیں کہ آج جس عزم کا اظہار کیا گیا ہے اس کے اوپر عمل ہوگا اور پاکستان کی کریڈیبلٹی بحال ہوگی, تو دونوں سائیڈوں سے ہمارے مشرقی بارڈر پہ بھی اور مغربی بارڈر پہ بھی ہمیں سپورٹ ملے گی دنیا کی, اور ہم پھر بہتر طریقے سے کشمیر کا کیس فائٹ کر سکیں گے. اگرچہ یہ بات واضح ہے, میں 2008 سے لے کر اب تک تو یہ جو کشمیر میں تحریک ہے یہ ٹوٹلی انڈیجنس ہے, اور اس میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے, دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن خرم صاحب ہم ڈان لیگز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب ڈان لیگ سامنے آئی تھی سول ملٹری قیادت ایک صفحے پہ نہیں تھی, اب ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ جس جذبات کا اظہار آج آپ نے رپورٹ کیا کہ کیا گیا, جذبات یہ وہ جذبات کا اظہار ہے جس کو سکینڈل بنا کر پاکستان کے تو کیوں کیا گیا اگر وہی جذبات ہے. یہ ایک جو ہے سوال پرابلی جنرل صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب اس وقت اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جی ہمیں جہادی تنظیموں کو ختم کرنا ہے, ہمیں ان کو سیاسی طور پر مین سٹریم نہیں کرنا, ان کا کوئی اور طریقہ کار ڈھونڈا جائے, تو وہ ایک سکینڈل بن گیا کہ جی کوئی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو ہے. اور اب یہ باتیں جو ہیں میں کبھی کبھی دیکھ کر مسکراتا بھی ہوں کہ آج کل روزانہ اخباروں کی ہیڈ لائنز ہیں جو ایک زمانے میں سکینڈل تھا. جنرل صاحب یہ پھر سوال آپ سے ہی کرتی ہوں کہ 2016 میں جب ڈان لیگز کے حوالے سے ڈان لیگز تھی وہ ایک پلانٹڈ سٹوری تھی, وہ لیک نہیں تھی, وہ بات وہاں پہ ہوئی نہیں تھی جس کا تذکرہ وہاں پہ کیا گیا تھا, اور وہ اس وقت وہاں پہ اس سے پہلے یہ ان دونوں تنظیموں کو ڈی ریڈیکلائز کرنا, ڈسارم کرنا اور مین سٹریمنگ یا جیسے بھی ہینڈل کرنا, اس کی 2 پلانز بنا کے بھی دے دی گئی تھی گورنمنٹ کو. یعنی کہ مسئلہ متن سے نہیں تھا, مسئلہ تھا لیک ہونے سے یا پلانٹ ہونے کی وجہ سے, پلانٹڈ سٹوری تھی جس میں انڈیکیٹ یہ کیا گیا تھا کہ حکومت تو ان کو تیار ہے ختم کرنے کے لیے تیار ہے یا ان کے خلاف ایکشن کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ نہیں کرنے دے رہی. اور یہ بعد میں ڈان لیگ کے بعد ابھی جب میاں صاحب کا انٹرویو آیا تھا جو آئی سی جے میں کوٹ بھی ہوا, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہمیں بھیجنے چاہیے تھے. اب چیز یہ ہے کہ جب آپ, اور یہ صرف اس کا نہیں, میں نے ایک دفعہ فارن آفس سے ڈسکس کی, انہوں نے کہا کہ جی دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ بامبے کا ہم نے نہیں کرایا. خود وہاں پہ ایک ان کے آئی جی جو اس وقت آئی جی تھا, اس نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ جی اجمل قصاب ہمارے پاس پہلے ہی تھا, غالباً نیپال سے پکڑا ہوا تھا, انہوں نے یوز کر لیا.
8 سال کی محنت کے بعد ایک جرمن آتھر نے کتاب لکھی بیٹریل آف انڈیا, اور اس میں اس نے اتنے زبردست طریقے سے پروو کیا ہوا ہے. جو دو آپ نے کوٹ کیے ہیں, اس کے علاوہ دوسری جانب دوسری طرف بھی ہیں بہت سارے ایسے آرٹیکلز بھی ہیں, رپورٹس بھی ہیں جو کچھ اور کہتی ہیں. ہوں گے, لیکن وہ 8 سال کی ریسرچ نہیں ہے. الزام تراشیاں تو بہت ہیں, الزام تراشیاں بہت ہیں, لیکن یہ چیزیں آنے سے ایک چیز واضح ہے کہ بہر صورت واقعہ مشکوک تھا. لیکن آپ زرداری صاحب کے وقت سے بھی دیکھ لیں, اس وقت بھی رحمان ملک صاحب نے, ہمارا وہ ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتے تھے جنرل دورانی, انہوں نے جا کے وہاں پہ سٹیٹمنٹ دی. ہمارے لوگ خود ایسی سٹیٹمنٹس دیتے نہیں ہیں جس سے کہ بہت حد تک آپ اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش کرتے رہے. اس پہ میں نے یہ ڈسکس کیا فارن آفس سے, انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس کو لڑ سکتے تھے اس کیس پہ, لیکن ہم کریں کیا کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر بہت سارے اس پہ ایسی سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں کہ ہمارے منہ پہ ماری جاتی ہے. لیکن اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اپوزیشن یا مودی, نریندر مودی بھی بات کر رہے ہیں انڈیا میں, اس پہ بھی بات کریں گے. تو جھوٹا آدمی نا جی, اس کی بات کو آپ وقت دے کے یوں کہہ رہی ہیں جیسے میں اس کی سچائی مان لوں. میں کوٹ کروں گی, لیکن اسے سوال بھی کروں گی, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. آج بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک بیان سامنے آیا جس پہ بہت سوال بھی اٹھے گئے, اپوزیشن کی جانب سے بھی تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑا. مطلب 2 بیانات ہیں جن کو آپ کے سامنے پیش کروں گی. ایک طرف ان کا کہنا تھا کہ جو بالا کوٹ حملے کے حوالے سے ثبوت مانگ رہے ہیں وہ فوج کی مورال کو ڈاؤن کر رہے ہیں اور یہ غلط عمل ہے. دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ اگر IAF یعنی کہ بھارتی فضائیہ رافیل جو جہاز ہے وہ استعمال کرتے تو نتائج فرق ہوتے. جنرل صاحب, کیونکہ ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہو رہی تھی, ایک طرف اب نریندر مودی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سوال اٹھائیں گے تو فوج کی مورال ہے اس کے ڈاؤن ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اوائڈ کر رہا ہے, اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا. مورال کیا وہ حقیقت ہے, ساری دنیا اس پہ لکھ رہی ہے, انٹرنیشنلی ایک چیز سامنے آ چکی ہے, کیونکہ لوگوں نے جا کے وہ سارا تحقیق کی ہے گراؤنڈ پہ, اور وہاں پہ کوئی دور دور کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی بلڈنگ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی مارا جائے, یا وہ کوئی کیجولٹیز کوئی نہیں ہے. تو وہ تو ان کا ہے, لیکن وہ سارے جان چھڑا رہے ہیں. ان کا جو ایئر چیف ہے وہ بھی کوئی بیان نہیں دے رہا, وہ کہتا ہے جی گورنمنٹ سے پوچھیں, گورنمنٹ کہتی ہے جی یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے وہ ایک جیسے وہ کہتے ہیں کہ دے آر جسٹ اوائڈنگ کہ یہ بات ہم نہیں کریں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھارت نے بھی یہ جو کشیدگی ہے, یہ تناؤ ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے, اگر ایک طرف آپ نے جیسے کہا کہ ایئر چیف نے کہا کہ ہمیں نہیں کیجولٹیز کا ہم آپ کو تعداد یا اندازے سے نہیں بتا سکے, دوسری طرف اگر بی جے پی کی صدر امت شاہ نے کہا کہ 200-250 کیجولٹیز, اب وہ پہلے انہوں نے کہا تو وہاں بھی ہمیں ایک تناؤ نظر آ رہا ہے. تناؤ نہیں ہے وہاں پہ, وہ اپنی فورسز کو اللہ بہتر جانتا ہے, انٹرنلی وہ کرٹیسائز کر رہے ہوں, لیکن باہر اوپنلی وہ نہیں کر رہے. لیکن ایک چیز موجود ہے کہ یہ فیلئر تو ہے, اور 200-300 چھوڑ کے 2-4-5 نہیں کسی نے کوئی کیجولٹیز دکھائیں وہاں پہ, تو آپ کیا کریں گے. دوسرا وہ رافیل کی جو بات کرتے ہیں, بھائی رافیل جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رافیل کے بغیر ہی آپ کا کام نہیں چلتا تو پنگا لیا کیوں پھر آپ نے. یہ بلا وجہ جو چھیڑ چھاڑ کی, پاکستان تو امن کی بات پہلے دن سے کر رہا ہے. اصل چیز یہ تھی کہ وہ اس امن کی آپ کی خواہش کو جو بار بار آپ کہہ رہے تھے, وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں امن کی, یہ کمزور ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کو مار دیں گے, کھا جائیں گے. یہ وہ چیز تھی جو ناٹ ریئلائزنگ کہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب سے نیوکلیر ویپنز ایجاد ہوئے ہیں 2 نیوکلیر پاورز کی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی. جی بالکل, وہ حکمت یہی ہے اس میں کہ دونوں سائڈ جانتی ہیں کہ یہ تباہی ہے, لہذا وہ پراکسی وارز تو کرتے ہیں, سیبوٹاج اور اس طرح کی یہ اسپیناج وغیرہ یہ کام تو کرتے ہیں, لیکن لڑائی نہیں کرتے. ہم یہ بتا رہے تھے ان کو کہ بھائی لڑنے سے یہ جنگ کہیں جا کے پہنچ گئی تو آپ کو مشکل آئے گی. اب رافیل ہو بھی ان کے پاس تب بھی کیا ہوگا, ٹھیک ہے. یہی نتیجہ اگر اس کا یہ جو بڑی آپ نے اپنی ریزالو پاکستان نے بتائی کہ جی اگر آپ کی طرف سے کوئی ایکشن ہوا ہر حالت میں ری ایکشن آئے گا, اس پہ تو سوچیں گے نہیں, تو اس لحاظ سے بات تو بڑھتی جائے گی. سو اصل حکمت یہی تھی اس مودی کے لیے بھی کہ وہ امن کی طرف جاتا, اور یہی جو بھی لیڈر دور اندیش ہوتے ہیں وہ امن اپنے لیے اپنے, کیونکہ اسی میں ترقی ہوتی ہے نا ان کی قوم. بالکل. لڑائی تو بے وقوف جا کے چھیڑ سکتا ہے, کوئی اور بھی چھیڑ سکتا ہے, اس کے لیے میرا خیال ہے بہت محنت کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف آپ ایک تیش دلا دیں کسی کو تو جھگڑا ہو جائے گا.
میرا خیال ہے یہ خرابی انہوں نے کی اور مودی اس چیز کا خمیازہ بھگت رہا ہے. خمیازہ تو بھگت رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فیصل جاوید. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب وقت دینے کا. فیصل صاحب ابھی بھی پاکستان بات چیت کی پیشکش کر رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کیا تیار ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کے لیے؟ یہ سارے جو پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تناؤ دونوں ممالک کے درمیان، کون سے آپ کو لگتا ہے کہ بین الاقوامی حلقے ہیں یا کہہ سکتے ہیں پلیئرز ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. بالکل جی، بات چیت کے علاوہ تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، اور صرف ڈائیلاگ ہی ایک راستہ ہے. دوسرا، پاکستان ایمرج ہوا ہے ایز پیس ایمبیسڈر پوری دنیا میں، اور صرف پاکستان نے باتیں نہیں کی، پاکستان نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے دنیا کے امن کے لیے. ہم نے کچھ 70,000 سے زیادہ ہمارے فوجی اور شہری شہید ہوئے، $123 بلین کا ہمیں نقصان ہوا. کس چیز کے لیے؟ دنیا کے امن کے لیے. پاکستان نے جتنا کنٹریبیوٹ پیس کے لیے کیا ہے شاید ہی کسی ملک نے کیا ہو، اور ایک ایسی جنگ میں جو ہماری جنگ تھی بھی نہیں. کوئی پاکستانی 9/11 میں نہیں تھا، لیکن پاکستان نے پیس کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشنز دی ہیں. تو پاکستان ایمرج ہوا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان پرو پیس ہے. نہ صرف پرو پیس ہے بلکہ پیس کے لیے ہر ممکن حد تک انیشیٹیوز لیتا ہے اور پریکٹیکلی چیزیں کر کے دکھاتا ہے. تو یہ چیز تو دنیا پوری کو باور ہو چکی ہے. اس وقت سائیکولوجیکل پریشر انڈیا پہ ہے. لیکن فیصل صاحب اس کو کیپٹلائز کیسے کریں گے کہ جو گڈ ول، جو خیر سگالی، جو ایک اچھی امیج جو پاکستان نے جنریٹ کی ہے اس تمام یہ جو واقعات ہوئے تھے پچھلے ہفتے کے دوران، اس کو کیپٹلائز کیسے کریں گی؟ یہ کون سے کہہ سکتے ہیں بیرونی ممالک ہیں جو انوالوڈ ہیں؟ کیونکہ سعودی وزیر خارجہ کا بھی دورہ تھا، وہ منسوخ ہوا. دیکھیے، سعودی عرب سے بھی رابطے میں ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹریسا مے سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا بھی آیا. ٹرکی بہت ایکٹیو ہے سب حوالے سے، اور دیگر ممالک بھی. اور امریکہ کا بھی بڑا اچھا ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کشیدگی نہیں ہونی چاہیے. اور سب کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کشیدگی چاہتا بھی نہیں ہے، پاکستان امن چاہتا ہے. اب جو میں بات کر رہا تھا کہ انڈیا پہ اس لیے بھی سائیکولوجیکل پریشر بڑھ گیا ہے کہ انڈیا کے اندر سے بھی، کیونکہ مودی نے یہ کوشش کی تھی کہ اس کو ہوا بنا کر پورا ڈرامہ رچا کر الیکشن کیمپین تک اس کو لے کے جائیں، لیکن وہ بیک فائر کر گیا. کیونکہ فرام ود ان انڈیا شروع میں تو لگا کہ وہ سب ایک پیج پہ ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اس کے مودی کے موقف کی خلاف ورزی کی، اس کے خلاف بولے، اور فرام ود ان انڈیا عوام سے بھی آوازیں آنے لگ گئی. دیکھیے فرق تو یہی ہے نا کہ مسلح افواج جو ہے اس کی حمایت کی، اس کا تعاون کیا اپوزیشن جماعتوں کے جو بھارتی ہیں، لیکن جو سیاسی قیادت ہے اس کا تو نہیں کیا. اب اپوزیشن کے حوالے سے ہم آپ کو کلپ بھی سناتے ہیں. پرویز رشید صاحب نے کیا کہا تھا طور پہ جو بھارتی پائلٹ کی رہائی کے حوالے سے، وہ پہلے سنتے ہیں. ٹھیک اور غلط کا اس وقت جواب دیا جا سکتا ہے جب فیصلہ آپ خود کرتے ہیں. جب ڈکٹیشن پہ کرتے ہیں تو پہلے تو ڈکٹیشن لینا ہی ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ تو ڈکٹیشن کے تحت ہوا ہے. کہاں سے لیا ڈکٹیشن؟ جس نے 12 گھنٹے پہلے ویتنام میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ پاکستان سے خوشخبری آنے والی ہے، حالات بدل رہے ہیں، ٹینشن ختم ہو جائے گی. فیصل جاوید صاحب، جو بھارتی پائلٹ کی رہائی کا فیصلہ تھا، یہ ڈکٹیشن تھی یا وزیر اعظم عمران خان کا خود کا فیصلہ تھا؟ یہ خود کا فیصلہ تھا. کوئی آبلیگیشن نہیں ہے کانفلکٹ کے بیچ میں. جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 118 جو ہے 118 کلیئرلی بتاتا ہے کہ آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا، کوئی آبلیگیشن نہیں ہوتی، اور آپ نے کیا ہے تو آپ نے ایکسٹرا آرڈنری جسچر دکھایا ہے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایکسٹرا آرڈنری جسچر دکھایا جسے پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے، مبارک دی ہے کہ پیس کے لیے اتنا بڑا آپ نے ایک جسچر شو کیا ہے. تو یہ تو دنیا مانتی ہے، اور آبلیگیشن کے کسی بھی آبلیگیشن کے بغیر ہوا ہے. لیکن میں جو کہہ یہ رہا تھا کہ جو پریشر بڑھ رہا ہے وہ اس لیے وہ پولیٹیکل پریشر ہے، وہ عوام کی طرف سے بھی، انڈیا کی عوام کی طرف سے بھی بڑھ رہا ہے، جنہوں نے وہاں پہ کیمپین شروع کی ہوئی ہے سے نو ٹو وار. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ ثبوت نہیں دے سکتے پلوامہ کے، ان کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں ہے جو وہاں پہ انہوں نے کیا. تو اس کی وجہ سے اب جو ان کا اینٹی پاکستان الیکشن کے قریب جو سینٹیمنٹ کو وہ ہوا دینا چاہ رہے تھے، وہ اسٹریٹجی ان کی اب فیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ بیک فائر کر رہی ہے. تو اس لیے پولیٹیکل بھی پریشر ہے، ڈپلومیٹکلی بھی بہت پریشر بڑھ رہا ہے انڈیا پہ،
اور پاکستان بار بار یہ باور اس لیے کرا رہا ہے کہ ڈائلاگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور یہ پوزیشن پاکستان کی کوئی نئی پوزیشن نہیں ہے. یہ پاکستان نے عمران خان نے ہمیشہ سے وہ اینٹی وار رہے ہیں, پرو پیس رہے ہیں, تو پوری دنیا ان کی اس کریڈیبلٹی کو بھی جانتی ہے. بلکہ ریسنٹلی امریکہ نے عمران خان کے 15 سال پرانے موقف کو کہا کہ عمران خان ٹھیک کہتے تھے جو کہتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے, اور اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اب اپنا سفارتی یہ جو ڈپلومیٹک کیپٹل ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے, تنقید پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب کا کلپ سنتے ہیں, پھر نفیسہ صاحبہ سے اسی پر سوال کرتے ہیں. یہ کیوں کہا کہ میں نے فون کیا ہے, میرا فون نہیں اٹھا, بات نہیں کرتے مجھ سے. یہ ایک طرف آپ نے آپ پر اتنی بڑی عزت والی دی ہے, دوسری طرف ہماری بے عزتی کروا دی ہے. ابھی بڑی ہم بڑھ کے مار رہے ہیں جی ہمارے دوست, جی ہمارے دوست. آپ کے دوستوں نے کیا کیا؟ آپ کے دوستوں نے بیان جاری کر کے آخر میں کیا کہا کہ پاکستان کو دہشت گردوں کے حوالے سے بہتر فیصلہ, بہت سا فیصلہ کرنا, کارروائی کرنی چاہیے. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں. سفارتی سطح پر تو ہم تسلیم کریں گے, ہماری کمزوری ہے. نفیسہ صاحبہ, سفارتی سطح پر ہماری کمزوری ہے, یہ صرف مولا بخش چانڈیو صاحب کا اپنا ذاتی رائے ہے یا یہ آپ کی جماعت کا موقف بھی ہے؟ دیکھیں بالکل کمزوری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے حیرت ہوئی تھی عمران خان صاحب نے جب پہلا ہمارے اسکواڈرن لیڈر نے جب ایک بہت دلیر طریقے سے 2 جہاز کو گرایا, اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی سپیچ تھی اس کو سب نے سراہا. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بالکل کسی نے اپریسیٹ نہیں کی, جب انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ مودی کو فون کیا ہے اور انہوں نے فون نہیں اٹھایا. دیکھیں, یو وانٹ یور سیلف ریسپیکٹ آلسو, یو ڈونٹ وانٹ ٹو بینڈ اوور بیکورڈز. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام, ساری دنیا آپ کو ضرور سراہ رہی ہے جو آپ نے پائلٹ ریٹرن کیا ہے. شاید وہ آپ کو کرنا تھا اور کرتے بھی, کوئی اس میں نہیں ہے, ہم نے بھی اس کی حامی بھری تھی. لیکن کیا اس ہیسٹ میں وداؤٹ انشورنگ پیس فار یور پیپل, کیا آپ کو اس طریقے سے وہ کرنا تھا؟ یہ ایک اور سوال ہے. دوسری بات, اب جب لگ رہا ہے کہ کچھ کشیدگی کم آئی ہے, سوال اوریجنل وہی ہے کہ انڈیا نے جو کام کیا ہے اس وقت, اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں؟ انڈیا نے اگریشن کی ہے آپ کی ٹیریٹری پر, ٹوٹلی انپرووکڈ. پاکستان کی طرف سے کوئی پرووکیشن نہیں تھی. انہوں نے ایک بہانہ بنا کر آپ بالا کوٹ تک وہ آئے ہیں, کچھ بھی گرایا ہے, پیلوڈ گرایا ہے, 2 درخت انہوں نے جلائے ہیں, جو بھی ہے آپ کی ٹیریٹوریل سوورنٹی کو انہوں نے وائیولیٹ کیا ہے, جو انپریسیڈنٹڈ ہے اتنے سالوں میں. لیکن جواب اس پر آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ گین ہو گیا, اب ہم چپ کر کے بیٹھے؟ آر یو ٹیکنگ اٹ ٹو اینی فورم انٹرنیشنلی, یا آپ بس اب کیونکہ آپ نے اب لائن آف کنٹرول تک آپ نے لے کے گئے ہیں کشیدگی اور میں نفیسہ بی بی کی بات میں یہ ایڈ کروں گا کہ آج 6 دن ہو گئے ہیں ہندوستان نے جو ایک نیکڈ اگریشن کی پاکستان کے خلاف. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ابھی تک ہم جو ہے اس کو کنوین نہیں کر سکے اس سبجیکٹ پہ, بلکہ الٹا یہ تھریٹ آئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کا ذکر ہوا شروع میں, اس کے اوپر شاید UN سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ دوبارہ سے غور کرے گی نئے ریزولوشن کے اوپر. تو پاکستان کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے سفارتی, کیونکہ اس حملے نے پاکستان کی جو سفارتی کمزوری ہے اس کو عیاں کیا ہے. یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی, کیونکہ ہمیں دنیا کی طرف سے اس ایگریشن کی جو واضح مذمت ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی. اور خاص طور پہ اس اینگل سے کہ جو درست کہا جنرل صاحب نے کہ دنیا کی تاریخ میں 2 نیوکلیئر پاورز کا آپس میں اس طرح کا ایکسچینج جو ہے وہ انہرڈ آف ہے. پاکستان انڈیا کا آخری دفعہ اس طرح کا جو ایگریشن ہوئی تھی کراس بارڈر وہ 1900 ہوئی تھی جب ان کے پلینز نے کراس کیا. یعنی ایون کارگل کے دوران بھی جو ہندوستانی جہاز تھے انہوں نے کبھی بھی پاکستانی ایئر سپیس کو وائلیٹ نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تو اس پائلٹ کو چھوڑنے کا تعلق ہے, آپ سب مطمئن اس بات پہ یہ ایگری کرتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ اچھا آیا دنیا میں. سو اگر کسی نے پریشر بھی ڈالا تو ہم نے کام تو اچھا کیا, کیونکہ ہم نے اس کو چھوڑنا تھا مہینے بعد یا 1.5 بعد چھوڑتے تو وہ امپیکٹ نہ ہوتا اس کا. آپ نے فوراً چھوڑ دیا, which was absolutely unexpected for the Indians too. آپ نے ایک بیک فٹ پہ ڈال دیا. I think it's a good move. دوسری طرف جو قصہ ہے نا آپ کا ایگریشن والا,
وہ ایگریشن ہو نہیں سکتے، وہ آپ کر نہیں سکتے. ہوا یہ ہے کہ جس دن انڈیا یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا ہے اسی وقت گھنٹے بعد انڈیا نے کہا کہ جی یہ پاکستان نے کرایا ہے، اور اس کے گھنٹے کے اندر اندر امریکہ سے کہا گیا کہ جی پاکستان یہ بند کرائے کام، اور ساتھ انہوں نے کہا جی وی اسٹینڈ ود انڈیا، اور انڈیا ریزرو دی رائٹ آف ایکشن ان دیئر ڈیفense. اگریشن واز لیگلائزڈ بائی دیم، اور وہ لیگلائز رہے گی، یہ بڑی قوتیں اس کو لیگلائز رکھیں گی. لیکن اگر ہم اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں کہ امریکہ کی مثال انڈیا کے سامنے ہے، وہ بھی ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہے وہ بھی انلیگل. امریکہ نے لی تھی یونائٹڈ نیشن سے سینکشن، جب انہوں نے اگر ایبٹ آباد کی بات کریں وہ تو کسی وہ انہوں نے نہیں لی تھی، لیکن چیز یہ ہے کہ آپ ریئیکٹ نہیں کر سکے ان کے اگینسٹ. ایگزیکٹلی. اچھا، اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اب بڑی قوتوں نے یہ ایک چیز واضح کر دی کہ جی جو ٹیررزم اگر کہیں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن کرنا یہ آپ کا رائٹ بن گیا. یہ ایگزیکٹلی یہ مثال امریکہ نے ہی کہا کہ میں آپ کو یہ روکوں گا. یہاں تک کہ امریکہ نے مجھے پریمپشن کا لفظ استعمال کیا تو پھر آپ کو آدھا رہ جائے گا، وہ آدھا کام رہ جائے گا نا. آپ نے مجبوری ہے، میں نے بریک لینی آپ ہی سے. ہم شروع کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جنرل صاحب، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انڈیا دوبارہ ایسی کوشش نہ کرے. آج جو ہماری بریفنگ ہوئی تھی اعلیٰ سطح کی، اس پہ یہ بھی بتایا تھا کہ خدشہ ہے کہ دوبارہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ دہشت گرد حملے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو. بہاولپور کا نام لیا گیا تھا، کراچی کا نام لیا گیا تھا. بالکل، یہ کسی مدرسے پہ کسی جگہ یہ اٹیک کر سکتے ہیں. ایکچولی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مودی کا جو اپنا پولیٹیکل کیریئر ہے وہ ایک داؤ پہ ہے. یعنی یا وہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسی چیز کر دے اگلے کچھ دنوں میں، اگر نہیں کرتا تو پھر میرا خیال ہے بی جے پی کا وہاں پہ امیج خراب ہو جائے گا، خراب ہو چکا ہوا ہے، اور وہ اس کو بحال نہیں کر سکے گا. تو اس وجہ سے یہ خدشہ رہے گا، کیونکہ مودی ایک ایسا آدمی ہے جو کہ وائلنس کی طرف مائل ہے. وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اس میں کوئی ریمورس نہیں. پھر سوال یہی بنتا ہے کہ تاکہ آئندہ بھارت ایسی میں ادھر ہی آنا چاہ رہا تھا نا. جب دیکھیں I need to say something. جی نفیسہ بہن آپ کریں. بالکل جی بولیں. مجھے جی بڑا ڈسٹرب کیا جن صاحب آپ کے اس کامنٹ نے کہ لیگلی آپ نے کوئی ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ہمیں آ کے اٹیک کریں. انڈر واٹ لا؟ نہیں، ہم نے یونائٹڈ نیشنز نہیں ہم نے نہیں دیا. آپ نے یہ کہا، چیز یہ ہے کچھ ایسا نہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا کہ لیگلی یہ کام یہ انلیگل ہے، انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو سپر پاورز نے لیگلائز کر دیا اپنے کاموں سے، اور وہ انہوں نے اس طرح کیا. ایک تو عمر نے مثال دی کیسے لیگلائز کیا ہے امریکہ نے یہ کیا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ پہلے ہی جب یہ مودی نے الزام لگایا یا انڈیا نے جب الزام لگایا تو فوراً ہی امریکہ نے کہہ دیا کہ جی انڈیا ریزرو دی رائٹ آف ریئیکشن. اب چیز یہ ہے کہ لیکن امریکہ is not the law. What America says is not the law. There's international law. There's the UN Charter. نہیں، میں بات مکمل کر لوں نا، پھر آپ یہ سمجھ جائیں گے. چیز یہ ہے کہ ابھی خرم جو بات کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ ہمیں ان کو سیکیورٹی کونسل میں ہم نہیں لے جا سکے. سیکیورٹی کونسل اس چیز کے اوپر تو نہیں بیٹھی کہ جی آپ کا فیصلہ کرے کہ یہ اگریشن کیوں ہوئی. وہ میں کہہ رہا تھا کہ سیکیورٹی کونسل میں جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ تو خود یہ قانون بنا کے بیٹھے ہوئے اپنے لیے، اور آپ نے قانون اگر کوئی لاگو کرنا ہے تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس چیز کو لے کے آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں. کیا وہاں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ادروائز سیکیورٹی کونسل تو اس چیز کو نہیں مان رہی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا رائٹ ہے. میری صدا ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں چائنا بھی ہے، ہم نے کیا سیکیورٹی کوشش کونسل کی میں ہے، رشیا بھی ہے. یہ دو ایسے ممالک ہیں جو پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے رکن ہیں. وی آر فل ممبرز آف SCO. تو لہٰذا ہمیں ہر پاسبل فورم استعمال کرنا چاہیے جو بالکل کرنا چاہیے، جو حکومت کے سامنے چیلنج ہے جو اب تک وہ نہیں کر سکے، کہ وہ تمام سفارتی اپنے جتنے بھی ٹولز ہیں اس کو استعمال کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پرسپشن بدلنی چاہیے
کیوں دنیا بھارت الزام لگاتا ہے, کیوں دنیا فوراً مان لیتی ہے؟ کیا وزیر خارجہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر یہ کام کر سکتے ہیں؟ جی یہ وہ بہتر جج ہیں, لیکن میری خیال میں تو اب ان کو نیو یارک میں ہونا چاہیے تھا. جی جنرل صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرسپشن بدلنے کے لیے بھارت کے جھوٹ کھولنے کی ضرورت ہے. آپ نے ایک بالا کوٹ کا جھوٹ کھول دیا, اب یہ جو ڈوزیئر والا قصہ ہے اس کو جتنی جلدی نپٹایا جائے اور اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے کہا جائے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, کیونکہ جو پرسپشن ہے بھارت کی, دیکھیں نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز نہیں ہے, ہم نے اپنے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اپنا کیس پلیڈ کرنا لیکن بھارت جھوٹا ثابت ہوگا تو آپ کیسے کہیں گے آئندہ کہ بھی یہ ہم پہ الزام لگاتا ہے؟ کیا وزیر خارجہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے اپنا پاکستان کا کیس لڑ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلے تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بہت سیریسلی لینا ہوگا کہ ایک ایکٹیو اگریشن ہوا ہے. اگر یہ اس کو ہم نہیں فائٹ کریں گے, اس کی لیگیلٹی کو, اور ہر فورم پر یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل, جنرل اسمبلی, ویٹو پاورز, ICJ, جہاں کہاں ہمیں اس کو لے کے جانا ہوگا, اور اگر نہیں تو پھر یہ پھر سے آ کر آپ کی کہیں اور آ کے کچھ اور آ کے گرا دیں گے. سو وی ہیو ٹو, اس کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ پہلے اس کی بھی لیگیلٹی جو ہے وہ کوسچنبل ہے. How can you allow even a superpower انڈیا جو ہے وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن might is right. نہیں, آپ کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں جب وہ آپ کو منہ پہ کہیں گے کہ آپ بھی ٹیررزم بند کرائیں, آپ کے اوپر چوتھا الزام ہے, آپ کیا کریں گے؟ نہیں, ہمیں یہ دیکھیں انڈیا جو ہے 2015 سے یہ کوشش کر رہا ہے what is called in military parlance a new normal of aggression against Pakistan. بالکل ٹھیک ہے جی. انہوں نے پہلے لائن آف کنٹرول میں پچھلے 2 سال سے اپنی اگریشن کو 5 گنا زیادہ کیا ہے, 2017 میں اور 2018 میں بھی. اب وہ جو ہے اس جو انہوں نے اٹیک کیا, ان کا خیال تھا کہ ہمیں ایک ایزی وکٹری مل جائے گی اور ہم برنکمنشپ افورڈ کر سکتے ہیں. پاکستان نے اپنے جواب سے یہ تو ثابت کر دیا کہ وہ برنکمنشپ افورڈ انڈیا نہیں کر سکتا. جواب آئے گا. پاکستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہم اگر آپ ہماری وائلیٹ کریں گے, یہ ریڈ لائن ہے, آپ یہ ریڈ لائن کراس نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال جو ہندوستان کی کوئرسو ڈپلومیسی ہے اس کا جواب ڈپلومیسی سے دینا پڑے گا, اور وہ جو ویگر اور انرجی چاہیے تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئی. دیکھیں ہم بات کریں اپنی کریڈیبلٹی بنائیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ کا نقطہ یہ ہے کہ قانونی طور پر بھی ہمیں اس کو چیلنج کرنا جی پریسائسلی, اور میں ان سے I could not agree with her more کہ ہمیں ہر جگہ پہ جا کر یہ کہنا ہے کہ جی جتنے بھی خوبصورت لفظ امریکہ نے استعمال کیے ہیں, پری ایمپشن, ہاٹ پرسوٹ, جو بھی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہاں یہ اپلیکیبل نہیں ہے. پاکستان کے خلاف ہندوستان نے جارحیت کی ہے اور یہ دوبارہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. درست ہے, لیکن آپ سے یہ سوال اگر پوچھا جائے کہ کیا یہ قانون جائز ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے کسی کے خلاف, پہلے آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہی نا. نہیں تو آپ کی بات نہیں مانی جا رہی نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو سچ اپنا منوانا ہوگا, آپ اپنی کریڈیبلٹی دنیا کے سامنے رکھیں کہ بھارت جھوٹ بولتا ہے. اگر یہ پہلا قدم شاید یہی ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں, گروہ ہیں جس میں جماعت الدعوہ وہ ٹھیک ہے, وہ ہمیں اپنے مفاد میں پہلا قدم ہے بالکل کرنا چاہیے. اپنے مفاد میں مثال کے طور پہ FATF کے لیے آپ کو ضرورت تھی, آپ کریں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان تنظیموں کا یہ تنظیمیں آپ کے ملک سے زیادہ بڑی نہیں ہیں, ایک لائن میں لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا اگر بھارت الزام لگائے تو دنیا کھڑی ہو کے کہے کہ آپ کا الزام غلط ہے, اور وہ ہم جب ثابت کریں گے 1-2 دفعہ کہ یہ جھوٹ بولتے رہے. ہم نے ان کی انکوائری پٹھان کوٹ کی تھی جس میں ثابت کیا تھا کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا ہوا, لیکن وہ انکوائری نہیں آئی پبلک. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, نفیسہ شاہ صاحبہ, فیصل صاحب, علی محمد صاحب کو ہونا تھا, ہم نے دعوت دی تھی پروگرام میں, وہ آ نہیں سکے. تمام مہمانوں کا شکریہ. پروگرام کا وقت تو ختم ہوتا ہے, ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پر. اب کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.